बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्टुडे प्रोग्राम में भलीकार मां या ज़ुहैब काका। नाज़रीन, पोइ वेनसडे ते असां प्रोग्राम कयोसीं डॉक्टर अयूब महर साहब सां गॾु बांग्लादेश जे हवाले सां। उन प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में जेको प्रोग्राम रखियो वियो आहे, बेसिक जेको थीम हुयो तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त बांग्लादेश जेको अलॻि थियो पाकिस्तान खां, हिन वक़्तु जेको बांग्लादेश कोठायो वञे थो, इन बांग्लादेश जे अलॻि थियण जे पोयां कुझु रीज़न्स हुया, ऐं उहे रीज़न्स जेके असांखे नॉर्मली अॼुकल्ह जेके मिलनि था उहे इहे था मिलनि त शायदि उन वक़्तु पॉलिटिकल फेल्यूर हुयो या मिलिट्री फेल्यूर हुयो, या उन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सोशल ऐं इकोनॉमिकल फेल्यूर हुयो। पर अपार्ट ऑफ ऑल दीज़ जेके असांखे शयूं ॿुधायूं वञनि थियूं, उन्हनि खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उहो उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो पर्सनल एटीट्यूड हुयो अलॻि थियण जे पोयां। ऐं इवन हिस्ट्री इहो साबित करे थी, जीअं लास्ट प्रोग्राम में असां डिस्कस कयोसीं त हिस्ट्री मां ख़बर पवे थी त बांग्लादेश शुरू खां वठी, इवन जॾहिं असां इस्लाम जे एंटर थियण जी ॻाल्हि कयूं था हिन में हिंद सिंध में, तॾहिं खां वठी करे बांग्लादेश जो जेको हिसो आहे उहो कॾहिं बि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान सां गॾु नाहे रहियो, न ई वरी उहो इंडिया सां गॾु रहियो। हुननि खे को न को हिकिड़ो वे खपियो पिए जंहिं वे जे थ्रू इंडिया मां पाकिस्तान में ट्रांसफर थिया, पाकिस्तान खां पोइ हुननि अलॻि अख्तियार कई हिकु ऑटोनोमस मुल्क जे तौर ते। इन टॉपिक खे असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं 6 नुकात जेके असां ॻाल्हाएसीं पियो उन्हनि जेके मुजीबुर रहमान साहब जा, जेके शेख मुजीबुर रहमान साहब जेके अवामी लीग उन वक़्तु जेका पार्टी हुन जा हेड हुया, लीडर हुया, 6 नुक्ता हुननि जा अहिड़ा हुआ जेके हुननि अनाउंस कया हुआ, ऐं उहे 6 ई नुक्ता इकोनॉमी सां रिलेटेड हुया, मुआशी नुक्ता हुया। उन्हनि ते डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं अॼु, ऐं कोशिशि कंदासीं त उनखे वरी हिकु दफ़ो ॿीहर कंपेरिज़न ॾियणु खपे या न ॾियणु खपे, उन वारे सां बि ॻाल्हायूं। ऐं डॉक्टर अयूब महर साहब जो कि प्रोग्राम जा वरी अगेन असांजे गेस्ट थी आया आहिनि। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगेन आपने हमें ज्वाइन किया। 6 नुकाती प्लान जो उन्होंने दिया था उस पर भी डिस्कस करना चाहेंगे डिटेल में, ताकि वो पता चले कि, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि ये जो नुकात थे, ये अगर इनको देखा जाए तो इकोनॉमिकल तो थे, इकोनॉमी से रिलेटेड तो थे, लेकिन उनमें हर एक नुक्ते में वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर वो चीज़ कहीं पे भी अप्लाई हो जाए तो वहाँ का सिस्टम उस हवाले से बहुत ही डेवलप हो सकता है। बांग्लादेश ने वो नुकात क्या उसके बाद अपने आप में अप्लाई किए या नहीं किए, पहले नुकात को बयान करें। पहले तो उनको गलतफहमी क्रिएट की गई थी कि अगर ये आपको 6 नुकात आपके पूरे हो जाते हैं तो इकोनॉमिकली आप डेवलप हो जाएंगे, उस रीजन से ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। और जब वो बिल्कुल उनकी आइसोलेशन ही हो गई तो फिर तो कोई उनके लिए रुकावट नहीं थी ना कि वो इसको इम्प्लीमेंट करते, तो फिर तो पूरी इकोनॉमी इनके पास थी। लेकिन आप देखें उसके बावजूद वो आज भी, बांग्लादेश आज भी, आप उनको हज़ारों बातें आप कह लें कि भी उनकी एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, उसकी सिर्फ एक एग्जांपल दे दें कि वो पाकिस्तान से बेहतर उन्होंने किया, लेकिन आज भी उनकी पर कैपिटा इनकम कम है, आज भी उनकी जीडीपी कम है, आज भी उनका ग्रोथ रेट कम है, आज भी वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज काउंट होते हैं। एक रहस्य की एक एग्जाम्पल दी जाती है कि उनकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई हैं। ये मैं समझता हूँ फिर मिसलीड किया जाता है इस तरह से। बेसिकली बांग्लादेश को फ्री ट्रेड रिजीम में जब एंट्री हुई है तो उसको एक एडवांटेज मिला है लीस्ट डेवलप कंट्री होने का, जो तमाम लीस्ट डेवलप कंट्रीज को मिलता है। अफ्रीकन, सोमालिया को भी मिलता है, वो अफ्रीकन कंट्रीज को भी मिलता है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनमें गुर्बत को कम करने के लिए वो वहाँ से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। तो उनकी प्रोडक्ट्स यूरोप में जाती हैं तो हमें 13% ड्यूटी देनी पड़ती है। वो कहते हैं आप तो गरीब मुल्क नहीं है, आप ड्यूटी दें। वो बांग्लादेश गरीब मुल्क है, वहाँ से जो आएगा वो उनसे हम ड्यूटी नहीं लेंगे, तो जाहिर है उनकी प्रोडक्ट वहाँ पे हमारे मुकाबले में कम प्राइस पे मिलती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ पाकिस्तान ही की डेवलपमेंट है, इसलिए कि बांग्लादेश जो गारमेंट्स बनाता है, जो क्लॉथ यूरोपियन यूनियन को सेल करता है, भेजता है, उसका यार्न और उसकी कॉटन तो पाकिस्तान ही की कॉटन, पूरा रॉ मटेरियल पाकिस्तान से जाता है, यहाँ से यार्न जाता है। ये तभी वो डब्ल्यूटीओ के हवाले से भी इख्तिलाफात बीच में खड़े हो गए थे, ये ओरिजिन तो हमारा होता है। सही। तो यहाँ से यार्न वो खरीदते हैं, यार्न यहाँ बनता है, फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक यहाँ बनता है, उसकी स्टिचिंग वहाँ होती है और वो बांग्लादेश के उसमें चला जाता है अकाउंट में कि जी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारी भी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। सही। तो वो कोई इंडिपेंडेंट इस तरह से नहीं हुए इकोनॉमिकली। फिर दूसरी बात ये जो अहम बात है, देखिए अगर वो उसके वो 6 नुकात उसकी डेवलपमेंट की वजह होते तो आज फिर फ्री डेवलपमेंट की बात क्यों हो रही है, फ्री इकोनॉमी की बात क्यों हो रही है? आज साउथ एशिया को फ्री इकोनॉमिक जोन क्यों बना रहे हैं, क्यों ये बात कर रहे हैं कि सारे मुल्क जो हैं उनकी इकोनॉमी आपस में फ्री हो जाए, सब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो? अभी भी वो डिपेंडेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी वो डिपेंडेंट है किसी न किसी डिसीजन की वजह से। आइसोलेशन में मैं समझता हूँ तरक्की नहीं कर सकता। आज के तजर्बे ने साबित कर दिया कि यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं
وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہماری کرنسی الگ کر دی جائے, ہمارے ہاں سے کیپٹل وہاں نہ جائے, وہاں کی ہمارے ہاں سے ٹیکسوں کی کلیکشن وہاں نہ جائے. ان کی شرائط جو تھی اس میں وہ 6 نکات میں آ رہی تھی یہ چیزیں. آج یورپین یونین میں کیا ہے, یورپین یونین میں تمام کنٹریز کا ایک ہی ٹیکس ہوتا ہے, کامن ٹیکس پول ہے, ان کی کرنسی کامن ہے, ان کے ہاں سے کیپٹل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے. اس لیے کہ آج لبرلزم نے یہ تھیوری پروف کی کہ آئسولیشن سے کوئی قوم ڈیولپ نہیں ہوتی, ڈیولپمنٹ کے لیے انٹیگریشن ضروری ہوتی ہے. ایک اکانومی کو آئسولیٹ نہ کریں, اکانومیز کو انٹیگریٹ کریں. یہاں پہ کنٹروورسی بھی آ رہی ہے کہ اگر اس وقت یہ 6 نکات ان کے قبول ہو جاتے, وہ ایکسیپٹ اگر وہ کر لیتے, تو بھی ان کی میرے خیال سے وہ ڈیولپمنٹ نہیں آتی اتنی زیادہ. میں کہتا دیکھیں نا, ابھی بھی تو کیا جا رہا ہے نا, اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اب تو سب کہہ رہے ہیں نا, مالدیپ بھی کہہ رہا ہے, بھوٹان بھی کہہ رہا ہے, خود انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ انٹیگریشن کی جائے, سب مل کے ٹریڈ کریں. کبھی کبھی یہ کامن کرنسی کی بھی بات کر دیتے ہیں. صحیح. اس وقت تو وہ کہتے تھے ہماری کرنسی الگ کر دیں. تو بھائی اگر وہ اتنی اچھی تھیوری ہوتی تو آج پھر انٹیگریشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج کیوں کہتے ہیں کہ کامن پول ہونا چاہیے, فری ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں, کوئی ٹیکس نہ ہو, ایک جگہ سے لیبر دوسری جگہ موو کریں. آج بھی آپ یہ اس طرح کے تو ایویڈنسز ہمیں عام ملتے ہیں اپنے زندگی میں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں وہ بنگالی ہیں جو جاب کرتے ہیں, جن کو وہاں جاب نہیں ملی, وہاں غربت تھی, وہاں انپلائمنٹ تھی. تو آج کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بنگالی بولنے والے جو بنگلہ دیشی ہیں. یعنی ان کا اس وقت یہ ڈیسیژن بھی غلط تھا, ڈیسیژن بھی غلط تھا, اس ٹائم پہ ان کو یہ ڈیسیژن نہیں لینا تھا. اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوپ اپ ہو جاتے, مطلب وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے, تو شاید ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ سب کے لیے بہتر ہوتا, ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا, ان کے لیے بھی بہتر ہوتا. اور میں کہتا ہوں یہ انڈیا کے لیے بھی بہتر تھا. انڈیا نے, میرے خیال ہے کہ انڈیا نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس چیز میں انوالو ہو کر کے, جس کا خود انڈیا کی گورننس کو بھی آج احساس ہے ان لوگوں کو, ان میں خوف اس کا پایا جاتا ہے. اگر وہ انڈیا انوالو نہ ہوتا تو آج پاکستان کا بچہ پھر انڈیا کو اپنا اینیمی تصور نہ کرتا, ہمیں نیوکلیئر پاور کی طرف نہ جانا پڑتا, یہ طالبان کا ایشوز میں ہمیں نہ انوالو ہونا پڑتا. ایک دوسرے کا ٹرسٹ ہوتا, وہ ٹرسٹ جو تھا وہ ختم ہوا, مس ٹرسٹ کی بات ہوئی یہاں پہ. اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ ان کے آئسولیشن کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ 2 قومی نظریہ ہم نے ختم کر دیا ہے, بنگلہ دیش انڈیا میں شامل نہیں ہوگا. وہاں 2 قوم کا نظریہ یہ تو تھا ہی نہیں کہ انڈیا والے یہ گیس کریں یا یہ پرسیپشن ڈیولپ کریں اپنے پاس. وہاں ایک بہت بڑا بنگال ہے, مغربی بنگال کا صوبہ ہے انڈیا میں, ویسٹرن بنگال, اس میں بھی آلموسٹ اتنی آبادی ہے جتنی بنگلہ دیش میں آبادی ہے. وہ دونوں ایک ہی زبان بولتے ہیں, لیکن ان دونوں نے کوئی اپنی جوائنٹ ایسوسیشن نہیں بنائی, وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا, وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کنٹری ہی برقرار رکھی. اور وہ جو تھوڑا سا انہوں نے بنگالی نیشنلزم کا, ایک بنگلہ لینگویج کا اور بنگالی نیشنلزم کا ایک طوفان تھا جو انڈیا کی مدد سے انہوں نے پروموٹ کیا تھا, وہ دیکھیں پھر کتنے سال کی بات ہے, 2-3 سال کی بات ہے, جس کے بعد دوبارہ وہاں ریولیوشن آیا جس میں مجیب الرحمان کو کل کر دیا گیا, اس کی اسیسینیشن ہوئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلامائزیشن کی پروموشن وہاں شروع کی. وہاں پہ اب مطلب ہے شریعہ کو سپریم لا کو کنسیڈر کرنا, وہاں پہ آپ کو جو سسٹم تھا ان کا ایجوکیشن کا, اس میں اسلامک اسٹڈیز کو کمپلسری کرنا, یہ سارا انہوں نے پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے جو وہ بنگلہ نیشنلزم تھی ان سے انہوں نے ریورس کیا. تو پھر یہ ایک دوسرا ایشو پھر یہاں پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیا میں بھی ہے, تو اب انڈیا میں بھی ان کا ایک صوبہ, یعنی اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ جتنی پاپولیشن بنگلہ دیش اپنی کنٹری کی ہے, اب پھر یعنی جو اب اس وقت جو موجودہ بنگلہ دیش ہے, یہ جب الگ ہو رہا تھا, تو پھر اس کو الگ کرنے کے پیچھے یا ان کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ ان کو ایک الگ سا حصہ کر دیا گیا؟ کیونکہ انڈیا واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ پاکستان سے الگ ہونے کے بعد ہمارے پاس واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہوا. آج بھی وہ پاکستان کا انٹرنیشنل فورم میں پاکستان کا سپورٹر ہوتا ہے. صحیح. وہ OIC کا ممبر ہے, OIC میں شامل ہے. جو لاہور میں OIC سمٹ ہوا تھا اس میں مجیب الرحمان نے بھی شرکت کی تھی. آج بھی جہاں بھی کوئی مسلم ایشوز سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو وہ ایگریسولی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کو یہ احساس ہوا کہ انڈیا نے اپنے ریسورسز اس جنگ میں لگائے, وہ اگر ریسورسز نہ لگاتا, اور یہ تو ہم تو اس چیز کو ہمیں میرا خیال ہے مان لینا چاہیے کہ اس کو تو ایک الگ اکانومی بن جانا تھا, اس کو ایک الگ پولیٹیکل اس کی اسٹیٹس میں جو ہمارے سینئرز تھے مسلم لیگ کے بھی, جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, اس کو علیحدہ ایک اسٹیٹس, اس میں چودھری رحمت علی بھی اس کا علیحدہ اسٹیٹس ہے. لیکن انڈیا نے میرے خیال میں ایک تھیوریٹیکلی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی کی کہ پاکستان جو ہے جس کو بڑی مشکلوں سے انہوں نے ریکوگنائز کیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ویسٹ نارتھ ہے انڈیا کا, اس میں ہی ایک مسلم کنٹری بن جائے گی اور کہیں نہیں بنے گی.
لیکن اب تو وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مسلم میجورٹی کے علاقے تھے، مسلم میجورٹی کے علاقہ صرف ویسٹ تو نہیں تھا جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، مسلم میجورٹی کا علاقہ تو پھر انڈیا میں بہت سارے موجود ہیں. اس میں بنگلہ دیش جہاں بنا ہے وہ بھی مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا. مسلم میجورٹی الہ آباد میں بھی تھا، دہلی میں بھی مسلم میجورٹی کے ایک سرکل موجود ہے، ان کے حیدرآباد دکن میں بھی مسلم میجورٹی ہے، احمد آباد میں بھی مسلم میجورٹی میں ہے. تو پھر تو یہ بہت سارے ملک انہوں نے بنانے کا خود دروازہ کھول دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں صرف یہ پاکستان نہیں، یہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے بنگلہ دیش. تو یہ تو پھر مسلم کنٹریز تو پھر بہت ساری ان کی تھیوری کے حساب سے یہ بہت سارے مسلم کنٹریز کو ڈیولپ کرنے کا ایک انہوں نے ڈور کھولا ہے. یہ اچھا پھر یہ بات بھی تھی کہ پھر یا تو پھر میں یہ کہوں کہ وہاں اس ٹائم پہ جب یہ الگ ہو رہے تھے تو وہاں پہ کلیش آف پرسنالٹیز بھی تھا، کیونکہ بھٹو صاحب بھی ایک طرف تھے، ایک طرف مجیب الرحمان صاحب تھے، ایک طرف ان کے 6 نکاتی اصول تھے، اگر وہ مان لیتے تو پھر کلیش آف پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں وہ جو جنرل صاحب کا اپنی ایک بک کو نیریٹو سولجر نیریٹو کا جو آپ نے مینشن کیا، میں اس سے بالکل میں سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، اور ہر ریشنل پرسن کو اس سے ایگری کرنا چاہیے، ہر ریشنل پاکستانی کو، کہ اس میں مجیب الرحمان کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ قصور بنتا تھا، اس لیے کہ وہ اگر ہم ان کے 6 نکات مان لیتے پھر بھی وہ آئسولیٹ ہوتے، ان کو ماننے کا مطلب ان کو ہونا ہی تھا. ذوالفقار علی اگر وہ 6 نکات ہم مان رہے تھے تب بھی آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی ایک ایسا ایویڈنس ایک بھی نہیں ملے گا جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کی میجورٹی کو ریکوگنائز نہیں کرتے یا ان کے ووٹ بینک کو نہیں مانتے. آج تو بلکہ آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے کوئی پارٹی جیتتی ہے، کسی مخصوص علاقے میں ایک پارٹی جیت گئی تو اس کے اپوننٹ کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی کو جو ووٹ ملے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، وہ جعلی ووٹ تھے یا وہ الیکشن کو نہیں مانتے. یہ آج تو کہا جاتا ہے، اس دور میں تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے آن دی ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا ہو کہ وہ الیکشن جعلی تھے یا ہم اس کو نہیں مانتے. وہ تو ماننے میں مسئلہ نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی صرف ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے. ایک اس کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ جو 6 نکات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھاکہ میں کیپٹل آ جائے گا اور یہ 6 نکات امپلیمنٹ کر دیں گے، اس کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک، اس کو ماننے کا مطلب تھا کہ ان کو ورچولی وہ علیحدہ ہو گئے تھے. صحیح. تو ان کو 6 نکات کو بھٹو نے ماننے سے اس پہ اپنے ریزرویشن شو کی تھی کہ اس کو تو ماننے کا مطلب ہی علیحدگی ہوگا، تو اس کو نہ مانا جائے، اس پہ ٹاک کی جائے. دوسرا ایک جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ادھر تم ادھر ہم والی بات، وہ اس سے یہ کہاں نتیجہ نکل جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ملک بن جائیں گے. ادھر تم ادھر ایک صوبے میں اگر ایک پارٹی جیت جائے تو آج ہم نہیں کہتے کہ پنجاب میں مسلم لیگ جیت گئی ہے، بالکل، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر وہ ہے، ادھر پیپلز پارٹی ہے. یا وہ تو نارملی یہ باتیں اس میں بلکہ ابھی بھی یہ باتیں لایا کرتی ہیں. اگر ابھی بھی ہم کہنا چاہیں تو وہاں وہ ہے، یہاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، آج بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی اس میں ملک توڑنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ سندھ میں کہتے ہیں کہ جی کراچی میں MQM آ گئی ہے، یہاں PPP ہے، باقی اس میں سندھ کہاں سے ٹوٹ گیا ہے؟ اس میں کسی جگہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کہاں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس میں جہاں تک آرمی کو بلیم دیا جاتا ہے، میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم آرمی کی مخالفت میں کچھ چیزیں بڑی پتہ نہیں عجیب سے انداز میں اگنور کر جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، پاکستان کی ایئر فورس نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا کہ فلسطین کی جو وار تھی، جو اسرائیل کی وار تھی، اس میں ایک چنگیز خان، آپریشن چنگیز خان کے نام سے ایک واقعہ ہے کہ اسرائیل کے جو فائٹرز تھے وہ کہتے تھے کہ ناقابل تسخیر پائلٹ ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پاکستان نے والنٹریلی کہا تھا کہ جو ہمارے پائلٹ جانا چاہتے ہیں ایئر فورس کے وہ چلے جائیں شام میں یا سیریا میں یا ایجپٹ میں. تو بہت سارے لوگ چلے گئے تھے. اور اسرائیل نے آج بھی ہمیں اپنا نمبر 1 ایک انیمی سمجھتا ہے اسرائیل، کیونکہ پاکستانی یہ فوج کے پائلٹس تھے جنہوں نے بڑے سکسیسفلی ان کے جو پائلٹ سیریا پہ حملہ کرنے آئے تھے ان کو گھیر کے لے آئے تھے اور ان کو سیریا پہ اتار دیا تھا. یہ ان کو شکست دی تھی. اسی آپریشن چنگیز خان کے نام پہ ایک آپریشن 71 میں پاکستانی ایئر فورس نے 5 دسمبر کو لانچ کیا. اور انڈین ایئر فورس کا کہنے والے اس چیز کو آج ایڈمٹ کرتے ہیں یا آن دی ریکارڈ ہے کہ انڈیا کے تمام ایئرپورٹس جو تھے، جو جنگی ایئرپورٹس تھے انڈیا کے، 3 دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ان پہ. اور اس کے تمام، جس میں پٹھان کوٹ، آگرہ، اگرتلہ، سری نگر، یہ جتنے بھی ایئرپورٹس تھے، ضروری نہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، آگرہ تو 400 میل دور ہے، وہ ایئرپورٹ بھی پاکستان کی ایئر فورس نے ان میں سے کسی ایئرپورٹ کو، کسی رن وے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہاں سے جہاز اڑ سکتے.
3 گھنٹے میں انڈیا کے تمام جو ایئر فورس کے وہ تھے، آج ابھی کل انہیں ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کسی انڈین جرنیل کا کہ اگر پاکستان سے وار ہو گئی تو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ چند گھنٹوں کی مار ہے پاکستان کی. صحیح. تو وہ ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، تو ہم اگنور کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے فلائی نہیں کر سکتے. پاکستان نے اتنا کنٹرول کر لیا تھا. جو ہے ڈھاکہ فال کی 16 دسمبر والی بات، اس میں دیکھیں آرمی نے کس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ سرنڈر کیا. سب سے پہلے جو ایک دن پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے UN سے، وہ تھا سیز فائر کر دیا جائے گا. دونوں ٹھیک ہے، سیز فائر جیسے کشمیر میں بھی ہوتا ہے. سرنڈر تو کا تو ذکر ہی نہیں تھا جو اچانک ڈاکومنٹ میں آیا. دوسرا یہ کہ آرمی کس ملک میں، یہاں پاکستان کی آرمی اس وقت موجود تھی جو 90,000 کہا جاتا ہے، یہ کس ملک میں موجود تھی؟ اس 90,000 میں ویسے سویلین بھی شامل تھے. یہ اس ملک میں موجود تھی جو ملک پاکستان نہیں رہا تھا. ٹھیک، ایسا نہیں کہ وہ ملک اس وقت بھی پاکستان تھا اور آرمی نے اپنے ملک میں سرنڈر کیا. وہ تو ریکوگنائز ہو چکا تھا، ہم نے آفیشلی بعد میں ریکوگنائز کیا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں وہ 47 سے ایک چیز ریکوگنائز تھی. اچھا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر ایک سوال یہ بھی آئے گا کشمیر پورے ایشو میں کہاں تھا، اس وقت کہاں لائے کر رہے ہیں. ناظرین ڈسکشن کنٹینیو رکھوں گا، لوں تک شارٹ بریک آپ کو.